Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Horror Stories 502. कैसे हैं आप लोग؟ उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपके साथ कोई वाकया पेश आए हैं तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। इन तीनों ने लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की थी। तीनों ही अपने अपने कॉलेज के होनहार तालिबे इल्म जाने जाते थे। ये इत्तफाक ही था कि इन्होंने आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया। वहाँ पर ही इनकी आपस में मुलाकात और मिलजुल हुआ था। इनका मज़मून भी एक ही था। फिर एक वक्त आया कि इनका शुमार दुनिया के मशहूर आसार कदीमी में होने लगा और हुकूमत मिस्र ने इन तीनों की खिदमत हासिल कर ली और इनका शुमार मिस्र के मुमताज़ और माहिर आसार कदीमी में होने लगा। हुकूमत मिस्र ने इनकी काबिलियत की बिना पर इन्हें प्रोफेसर का लक़ब दे रखा था। हुकूमत मिस्र के मुलाजिम ना होने के बावजूद इनको वीआईपी का दर्जा दिया गया था। प्रोफेसर ख़याम और प्रोफेसर सिकंदर एक दूसरे के पुराने हरीफ थे। इनकी रंजिश और मुखालफत की वजह से प्रोफेसर लैला त्यावर थी। इस रंजिश का आगाज़ इस वक्त हुआ था जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। क्लास फेलो होने के साथ साथ इनका मज़मून भी मुश्तरक था और तीनों का मुल्क भी तो एक ही था, पाकिस्तान। फ़र्क अगर था तो बस इतना कि प्रोफेसर सिकंदर को इजाज़ी तौर पर हुकूमत मिस्र ने शोहरत दे रखी थी और प्रोफेसर ख़याम को बरतानिया ने दोहरी शोहरत के हामिल। इन दोनों माहिरीन की आपस में चपलिश चलती रहती थी। ख़याम और सिकंदर दोनों ही मर्दाना हुस्न और जमाल में अपना सानी नहीं रखते थे। इनकी वजाहत का चर्चा यूनिवर्सिटी में भी आम था। वो जहाँ खड़े होते तो लगता था जैसे देवमालाई कस्से कहानियों के किरदार आ गए। लड़कियां इनकी एक नज़र की तलबगार रहती थी, मगर वो दोनों सिर्फ और सिर्फ लैला को चाहते थे। लैला हुस्न की देवी का अर्जी रूप थी। वो मिस्र के रिवायती लिबास में जन्नत की हूर लगती थी। बोझल पलकों और खुमार भरी आंखों के साथ वो इनके करीब से गुजरती तो वो पलकें झपकाना और सांस लेना भूल जाती थी। लैला जानती थी कि ख़याम और सिकंदर दोनों ही इसके तलबगार हैं, इसलिए वो इनके साथ आज़ादाना गपशप लगाती थी। मगर वो अभी तक इन दोनों में से किसी का इंतखाब ना कर पाई थी। सिकंदर एक तेज तरार और जज्बाती किस्म का नौजवान था। इसे अपने हुस्न और महारत पर नाज था। वो कई बार लैला पर अपनी चाहत का इज़हार कर चुका था। सिकंदर के बरक्स ख़याम धीमे लहजे का आदी था। वो किसी भी काम में जल्दबाजी का कायल ना था। हत्ता कि लैला से अज़ार मोहब्बत के मामले में भी वो सुस्त रवि का शिकार था। इसे अपनी चाहत पर यकीन था कि वो लैला को हासिल करके रहेगा। वो अगर लैला को यूनिवर्सिटी के किसी गोशे में सिकंदर से बातें करते देख लेता तो इसके अंदर हसद की तन मौजें करवटें लेने लगती। इसे लैला से ज्यादा सिकंदर पर गुस्सा आता।
मगर वो इसका एहसान ना करता। इसके बरक्स सिकंदर अगर लैला और ख़याम को उठते बैठते देख लेता तो वो ख़याम से उलझ पड़ता। एक बार इन दोनों में हाथापाई और तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। लैला ने बिला आखिर सिकंदर के हक में फैसला दे दिया। दोनों की शादी हो गई। ख़याम का दिल टूट गया। वो वस्ती अमेरिका चला गया। वो 3 साल में तारीख और फल्कियत का काबिल तहरीन उस्ताद बन चुका था। सिकंदर और लैला ने कदीम मिस्री तहरीरों और फन तामीर के बारे में रिसर्च मुकम्मल कर ली थी। इनकी राय अब मसनद मानी जाती थी। इसलिए हुकूमत मिस्र ने इनकी खिदमात मस्ताले रखी थी। सिकंदर और लैला ने अपना एक बड़ा सा शानदार दफ्तर बना रखा था। ख़याम को खबर नहीं थी कि लैला और सिकंदर ने हुकूमत मिस्र की मुलाजमत इख्तियार कर ली है। वो तो लंदन आ गया था और वहाँ से बाहर निकलता ही नहीं था। अब लाइब्रेरी और ऑब्जर्विंग ही इसकी दुनिया थी। इसकी शोहरत आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। इसकी शोहरत ही थी जिसने मिस्री हुकूमत को मतवज्जा किया और इन लोगों ने ख़याम को काहिरा आने की दावत दे दी। यहाँ इसके लिए वसी कैनूस था, खुली तारीख थी। इसकी दिलचस्पी के तमाम इंतज़ामात मौजूद थे। इसलिए इसने भी हुकूमत मिस्र की दावत कबूल कर ली। यहाँ आकर इसे मालूम हुआ कि लैला और सिकंदर भी यही हैं। वो उम्र के इस दौर में पहुंचकर भी लैला को दिल से निकाल ना पाया था। मुजर्रिद होने की वजह से इसकी सारी तवज्जो अपने काम पर ही रहती थी। जब वो अपने काम में मसरूफ़ होता तो इसे दुनिया की किसी चीज़ का होश न रहता सिवाय कॉफ़ी के। इसका मुलाजिम कॉफ़ी का थर्मोस इसकी मेज़ पर रख कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता, क्योंकि प्रोफेसर ख़याम किसी किस्म का शोर और सरसराहट भी बर्दाश्त ना करते थे। इन दोनों हुकूमत मिस्र फ़िरौन के मकबरों से बरामद होने वाले अजायबात और तहरीरों के तजज़िये पर काम कर रही थी। इस सिलसिले में जब भी हुकूमत के हाथ कोई ऐसी चीज़ लगती तो प्रोफेसर ख़याम या प्रोफेसर सिकंदर और लैला को भेज देते। वो इस पर तहकीक कर कर अपनी राय देते। दोनों ही अपने फ़न में कामयाब जा रहे थे। ये काम करते इन्हें काफ़ी अरसा हो गया था। अपनी उम्रों का बेशतर हिस्सा इन तीनों ने कदीम ज़ुबानों और कदीम तहरीरों को पढ़ने पर सिर्फ कर डाला। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ भी बन चुके थे। इन दोनों के दफ्तर और घर में कदीम तारीख़ी किताबों के ढेर थे। इसके अलावा वहाँ मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी की तख्तियाँ और पत्थर की कई सीलें भी रखी हुई थी, जिन पर कदीम ज़बान की तहरीरें कनद्दा थीं। ये सब चीज़ें इन कब्रों और मकबरों से बरामद हुई थीं, जिनको किसी गैर मुल्की सियाह या मिस्र के महकमा आसार कदीमी के माहिरीन ने दरियाफ्त किया। सिकंदर और लैला की निस्बत हुकूमत मिस्र प्रोफेसर ख़याम पर ज़्यादा एतमाद और भरोसा करती थी, क्योंकि इसे अपने काम के सिवा किसी और चीज़ से गर्ज ना थी। वो दिन और रात अपने कमरे में रहता था। इसका जब जी चाहता सो लेता और जब जी चाहता काम शुरू कर देता। इसलिए वो अपने काम का माहिर हो गया था। जब कभी इसे हुकूमत की जानिब से कोई मिशन सौंपा जाता तो वो पहले इसकी कदीम तहरीरों पर काम करता और अगर ज़रूरत पड़ती तो वो इन मकबरों की तरफ निकल जाता, जहाँ से कोई तहरीर या तख्ती बरामद होती थी। मिस्र के महकमा आसार कदीमी के सर्वे पार्टी हस्बे मामूल अपने गश्त पर थी। सहरे में चलते चलते रात हो गई
تو پارٹی کے افراد راستہ بھول گئے۔ راستے کی تلاش میں وہ اتنی دور نکل گئے کہ ان کو مزید ایک دن اور ایک رات اسی صحرا میں گزارنی پڑی۔ اس سفر کے دوران ان کو ایک بہت بڑا اور ہیبت ناک مقبرہ نظر آیا۔ پارٹی کے لوگ راستے کی تلاش اور تھکن کو بھول کر اس مقبرے کو نہایت دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ وہ مقبرہ قدیم مصری فن تعمیر کا نادر شاہکار تھا۔ اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مقبرہ کئی صدیوں سے اس بے آب صحرے میں تنہا کھڑا ہے۔ سروے پارٹی کے سربراہ نے وہیں کیمپ لگایا تاکہ اس مقبرے کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکے۔ مقبرے کی اینٹیں کالی سیاہ ہو چکی تھیں، کہیں کہیں سے کوئی اینٹ معمولی سی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں شکستگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ مقبرہ مستطیل شکل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ مقبرہ کب تعمیر ہوا، اسے کس نے تعمیر کروایا اور کس نے تعمیر کیا، یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ ابھی تک وہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ یوں بھی صحرا کے اس حصے میں کوئی آتا نہیں تھا۔ ایک حیرت زدہ کر دینے والی بات یہ تھی کہ پارٹی کے لوگوں کو باوجود کوشش کے مقبرے میں داخل ہونے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر انہیں نہایت اونچی جگہ پر بنی ہوئی سنگی جالیاں نظر آ گئی جو نہایت ہی مضبوط تھی۔ انہیں بڑی مشکل سے توڑ کر اندر جانے کا راستہ بنایا گیا، لیکن وہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ اس میں سے ایک آدمی بامشکل اندر داخل ہو سکتا تھا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد پارٹی کے سربراہ نے ایک نہایت ماہر اور تجربہ کارکن کو بڑی مشکل سے مقبرے کے اندر جانے کو تیار کیا، کیونکہ تمام کارکنان مقبرے کی ہیبت دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہر کوئی واپس جانے کا خواہشمند تھا، مگر اپنے انچارج کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا مجاز نہ تھا۔ اب مقبرے کے اندر جانے کو کوئی بھی تیار نہ تھا، کیونکہ مقبرے کی جالیاں توڑتے وقت انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مقبرے کے اندر جانا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بالآخر ایک کارکن ضروری آلات سے لیس ہو کر رسی کی سیڑھی کی مدد سے مقبرے میں داخل ہونے کو تیار ہو گئے۔ جب وہ اس سوراخ سے اندر داخل ہوا تو مقبرے کے اندر کھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ جلا کر جائزہ لیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک بہت بڑے تہہ خانے میں کھڑا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک انسانی ڈھانچہ نظر آیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اس ڈھانچے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ڈھانچے کے قریب پتھر کی کچھ سلیں اور تختیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس ڈھانچے کے دائیں ہاتھ میں لوہے کا ایک اوزار نما نوکیلا قلم تھا جو کہ پوری طرح زنگ آلود ہو چکا تھا۔ قلم کی نوک ایک سلک پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ اس پر کچھ لکھ رہا ہو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر وہ احتیاط سے ڈھانچے کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ تمام سلوں اور تختیوں پر عجیب قسم کی تحریریں کندہ تھیں۔ اس نے ڈھانچے کو غور سے دیکھا تو علم ہوا کہ وہ ڈھانچہ پاؤں کی جانب سے لوہے کی ایک موٹی سی زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔ زنجیر کا دوسرا سرا مقبرے کی دیوار میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔
ढांचे के करीब एक बड़ा सा पत्थर का बना हुआ प्याला पड़ा था। इसने गौर से प्याले को देखा, मगर इसके अंदर और कुछ ना था। वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था। इसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो इन चीजों के अलावा इसे और कुछ नजर ना आया। इसने ढांचे को हाथ लगाकर टटोला, मगर वो अपनी जगह इसी हालत में खड़ा रहा। फिर इसने निहायत एहतियात से वो सिले और तख्तियां एक एक करके सुराख से बाहर पहुंचाई, और फिर आखिर में खुद भी सुराख से बाहर निकल आए। टीम के अरकान ने सिलों और तख्तियों पर लिखी तहरीरों को पढ़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। फिर भी वो सब खुश थे। इन्होंने किसी अहम मकबरे का सुराग लगा लिया। सर्वे टीम बड़ी मुश्किलों से इन सीलों और तख्तियों को संभाल कर वापिस काहिरा पहुंचे, तो इनका निहायती गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फिर ये फैसला किया गया कि इनमें से आधी सीलें और तख्तियां प्रोफेसर खयाम को और आधी प्रोफेसर सिकंदर और लैला को भेजी जाए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। फिर यह फैसला मंसूख कर दिया गया और इन सब सीलों और तख्तियों की बड़ी और नुमाया तस्वीर बनाई गई। इन तस्वीरों में इनकी लिखाई वाज़ा थी। अब इन तस्वीरों की एक एक कॉपी दफ्तर के रिकॉर्ड में रखी गई और एक एक कॉपी प्रोफेसर सिकंदर और लैला को भेजी गई, जबकि असली सीलें और तख्तियां प्रोफेसर खयाम को भेजी गई। इनके साथ इन दोनों को एक एक खत लिख कर तमाम तफसील भी बताई दी गई थी कि ये तख्तियां इनको कहाँ से और कैसे मिली है। इस खत में इस्तदा भी दी कि आप इन तहरीरों पर खसूसी तवज्जो दें और हमें इन राज हाय पोशीदा से आगाह करें, जो इस नाकाबिले फहम और कदीम जुबान में लिखी गई। इस सरकारी खत में ये भी वाज़ा कर दिया गया था कि इसमें अहम मिशन के लिए प्रोफेसर खयाम, सिकंदर और लैला तीनों को मुंतखब किया गया है। प्रोफेसर सिकंदर और लैला के जोशो इश्तियाक में इजाफा हो गया। मैं इस महम में भी प्रोफेसर खयाम को शिकस्त दूंगा। प्रोफेसर सिकंदर रोनक से बोला। यकीनन प्रोफेसर लैला सिकंदर की तायीद करते हुए बोली, हम दो हैं और वो अकेला। हम जल्द से जल्द इन तहरीरों को पढ़कर इसके मुताबिक वो सब कुछ कर लेंगे। तब तक खयाम इन तहरीरों में ही खोया रहेगा। जब वो इनको पढ़ने के बाद अमली तौर पर घर से बाहर निकलेगा, तब तक हम इस मुहिम में कामयाब होकर लौट चुके होंगे। प्रोफेसर सिकंदर और लैला खुशी से फूले ना समा रहे थे। इन्होंने अपने काम का आगाज कर दिया और किसी को भी इसमें मुदाखलत से मना कर दिया। प्रोफेसर खयाम का भी जोश और खरोश देखने वाला था। वो हुकूमत मिस्र का मरसाला पढ़कर खुशी से कुर्सी पर उछल पड़ा और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। सीलें और तख्तियां इसके खास कमरे में एक बड़ी सी मेज पर पड़ी थी। इसने देर ना की और अपने मुलाजिम को ताकीद कर दी कि जब तक वो खुद ना बुलाए, कोई भी इस कमरे में ना आए। ऑफिस से भरी हुई थर्मोस भी इसकी मेज पर रखी थी और वो मुंह में पाइप दबाए इन तख्तियों पर झुका हुआ था। इनके मुताले के दौरान वो कभी कभी खुशी से यूं उछलता जैसे इसे कोई अहम राज मालूम हो गया। वो मेज पर पड़े हुए कागजात पर कुछ लिखता। कभी कभी इसके चेहरे पर मायूसी ढाल लेती और वो किसी गहरी सोच में डूब जाता। काम के दौरान जब वो बहुत थक जाता तो कुर्सी की पुश्त पर टेक लगाकर पाइप के हल्के हल्के कश लेता और साथ ही कॉफी का घूंट भी हलक में टपकाने लगता। इसे अपने औकात कार की भी परवाह ना रही थी।
وہ مسلسل شب روز اس کام میں مصروف تھا کیونکہ ان تختیوں پر کھدی ہوئی تحریریں خاص توجہ چاہتی تھیں۔ وہ ایک ایسے مقبرے سے برآمد ہوئی تھی جہاں کسی انسان کی رسائی اگر ناممکن نہیں تو محال ضرورت تھی۔ جو پروفیسر خیام کو تختیوں اور سیلوں کی عبارت سمجھ میں آ رہی تھی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اکثر تحریروں میں فرعون کی رنگین داستان حیات یا ان روح پرزا مظالم کی روادات ہوتی جو اس نے اپنی رعایا پر توڑے تھے یا پھر اس کے کسی بہت بڑے خزانے کا راز ہوتا تھا۔ ان تختیوں کی تمام تحریر پڑھنے کے بعد پروفیسر خیام کے رگوں پہ ہلچل سی مچ ہو گئی اور اسے اپنی کامیابی کا پورا یقین ہو گیا تھا۔ اس نے ان سیلوں اور تختیوں کا جو مطلب اخذ کر کے اپنے انداز میں لکھا وہ کچھ یوں تھا: میری اس تحریر کو پڑھنے والے عظیم انسان سورج دیوتا تم پر مہربان ہو گئے۔ تو کتنا بہادر ہے جو تو یہاں تک آ پہنچا ہے۔ یہ تو میں جان ہی نہیں سکتا کہ جب تو یہاں آیا تو کون سے فرعون کی حکومت ہے، کیونکہ میں تو سینکڑوں برس پہلے مر چکا ہوں۔ ہاں یہ بھی تو ممکن ہے کہ تو اسی فرعون کے دور حکومت میں یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی فرعون نے مجھے موت کے منہ میں چھپانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ 100% یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی اس مقبرے کے اندر ضرور پہنچے گا۔ اس وقت شاید میری ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوں گی، مگر میں نے بھی قسم کھا لی ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی انتقام لوں گا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، میرا جرم کیا ہے، جس کی بنا پر میں موت کا ہی بن گیا۔ میں جلدی میں اپنی تمام المناک کہانی سنا رہا ہوں کیونکہ میری زندگی اور موت کے درمیان نہایت کم فاصلہ رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ زہر کا بھرا پیالہ بھی پی لوں گا۔ میں فن تعمیر کا ایک نہایت ہی قابل ماہر جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ مجھے یہ مقام اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملا تھا۔ وہ بھی تعمیر کے بڑے ماہر تھے اور ان کو بھی اعلیٰ مقام حاصل رہا تھا۔ ایک روز میں کسی کام کے سلسلے میں فرعون کے کمرے میں گیا تو وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کمرے میں کوئی اور نہ تھا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا، میں بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگا، مجھے تم سے ایک کام لینا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ میں نے کہا، آپ حکم کریں، میں آپ کے کام آ کر خوشی محسوس کروں۔ میں نے تعظیم کے ساتھ عرض کیا۔ وہ کہنے لگا، میں اس دنیا کا امیر ترین شخص ہوں۔ اس دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت نہیں جتنی کہ میرے پاس ہے، مگر بدقسمتی سے میں اولاد کی دولت سے محروم ہوں۔ میری زندگی کے بعد یہ مال و دولت ضائع ہو جائے گا کیونکہ میں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکوں گا۔ میں اپنی زندگی میں اس خزانے کو استعمال میں لانا چاہتا ہوں۔ میں اس خزانے کو اپنے علاوہ کسی کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور فرعون کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس کا مقبرہ تعمیر ہو جائے۔ اسی طرح میں بھی ایک نہایت ہی عالی شان اور مضبوط مقبرہ اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروانا چاہتا ہوں، جس میں میری لاش کے ہمراہ میرا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے۔ چونکہ تم نہایت ہی قابل ماہر تعمیرات ہو، اس لیے میں تمہیں ایک نہایت ہی عالی شان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیتا ہوں۔
وہ مقبرہ یکتائے زمانہ ہونا چاہیے۔ اس کے بدلے میں تمہیں ایسی خوشیاں اور مال و دولت سے نوازوں گا کہ تم ان کا تصور بھی نہ کر سکو۔ اے عرضی خدا، میں نے ادب سے کہا، میں ایسے مقبرے کا نقشہ آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ تمہیں اجازت ہے، جتنا وقت چاہے لے لو۔ اگر تم نے نقشہ میری خواہش کے مطابق بنایا تو میں تم پر نوازشوں کی بارشیں کر دوں، مگر یاد رکھو، پسند نہ آنے کی صورت میں تمہارا عہدہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی ختم کی جا سکتی۔ میں سر جھکا کر وہاں سے نکل آئی۔ فرعون کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نقشے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا، کیونکہ فرعون سے کسی بھی قسم کے سلوک کی توقع کی جا سکتی تھی۔ فرعون سے قبل اس کی بڑی بہن مصر کے تخت و تاج کی وارث تھی، اس لیے فرعون نے اس کے ساتھ شادی کی اور اس کی بدولت تخت و تاج کا وارث بنا۔ وہ مر گئی تو مصر کے تخت و تاج کی وراثت اس کی دوسری بہن کے حصے میں آئی۔ فرحتوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن سے شادی کر لے۔ فرعون نے ایسا ہی کیا اور اپنی بادشاہت قائم رکھی، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اولاد کی دولت سے محروم رہا۔ کئی دنوں کی سوچ و بچار کے بعد میں نے نقشہ سوچ لیا اور پھر نقشہ بنا کر فرعون کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ کئی منزلہ ایک ایسی گول عمارت کا نقشہ تھا جس کا دروازہ صرف ایک تھا، تہہ خانہ بھی تھا جس کے اوپر کی منزل میں غلام گردش تھی جو گھوم کر آخری منزل تک جاتی تھی۔ اس کی بیرونی دیوار میں برابر کے فاصلے کی کئی کھڑکیاں تھیں، ہر کھڑکی کے اوپر روشن دان اور اس کے سامنے ایک دروازہ تھا جن کی تعداد 100 تھی۔ ان میں سے ہی ایک راستہ اس کمرے تک جاتا تھا جو خزانے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ میں نے نقشہ جب فرعون کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ لمحہ میری زندگی یا موت کا لمحہ تھا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ نقشہ فرعون کو پسند آ جائے۔ فرعون کافی دیر تک اس نقشے کو نہایت غور سے دیکھتا رہا اور پھر خوشی سے بولا، واہ، تم نے کیا کمال کر دیا۔ پھر اس نے مجھے خلط فاخرہ سے نوازا اور کہنے لگا، میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا۔ میں نے اسے کسی تقریب میں دیکھا تھا اور وہ بہت ہی حسین تھی اور میری بیوی بننے کی قابل ہے۔ جاؤ اسے یہ خوشخبری سنا دو۔ میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ آئی، کیونکہ مجھے تو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ فرعون نے میری بہن کو حرم میں داخل کر لیا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو، جو اس کی بہن بھی تھی، نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میری بہن وہاں بہت ہی خوش رہنے لگی۔ فرعون بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ میری بہن اب راج کرنے لگی۔ وہ فرعون کی صحبت اور پاک خدائی کی بہت تعریفیں کرتا۔ ایک روز فرعون نے مجھے حرم میں بلایا اور دور صحرا کی وسطوں میں ایک عظیم الشان مقبرے کی تعمیر کا حکم دیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور اپنی نگرانی میں مقبرے کی تعمیر کرانے لگا۔ اس کی تعمیر میں کئی ہزار مزدور اور بے شمار معمار اور فن تعمیر کے ماہر دن رات کام کر رہے تھے۔ اصل نقشہ فرعون نے اپنے پاس رکھ لیا تھا،
مقبرے کے درمیانی حصے میں ایک وسیع کمرہ تعمیر کیا گیا تھا جس میں خزانہ محفوظ کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس قسم کے کئی اور کمرے تعمیر کیے گئے جن کا خزانہ والے کمرے سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اندرونی حصے میں چاروں طرف دروازے تھے۔ مقبرے کی تعمیر مکمل ہوئی تو فرعون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی تھی۔ اس نے جب مقبرے کا معائنہ کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کیونکہ وہ مقبرہ بظاہر بالکل سیدھا سادہ اور گول شکل کا تھا، لیکن اندر سے وہ انتہائی پیچیدہ تھا، کیونکہ میں نے وہ نقشہ نہایت ہی محنت سے اور علم نجوم کی روشنی میں بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیوتاؤں کی مدد بھی حاصل کی تھی۔ اس کی بناوٹ میں اس قدر پیچیدگیاں رکھی گئی تھی کہ وہ کسی کے گمان میں بھی نہ آ سکتی تھی۔ میں نے اس مقبرے کا اصل راز فرعون کو بتایا کہ اس کا خزانہ جب اس بڑے کمرے میں منتقل ہو جائے گا تو ان 100 دروازوں میں سے صرف ایک ایسا دروازہ جائے گا جس کے راستے خزانے تک رسائی ہو سکیں گی۔ ہم اس دروازے کو زندگی کا دروازہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ باقی دروازے موت کے دروازے کھلائیں گے۔ اگر ان دروازوں میں سے کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو وہ لمحوں میں زندگی ہار بیٹھے گا۔ بس یہی وہ خاص راز تھا جسے مقبرہ تعمیر کرتے وقت اہمیت دی گئی تھی۔ زندگی کا دروازہ تلاش کرنا نہایت ہی مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن۔ اس راز کو میں اور فرعون جانتے تھے۔ مقبرے کی تعمیر کے بعد فرعون کی خوشی کے انتہا نہ تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب طرح کی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ پھر اس نے اپنا خزانہ کہیں ہزاروں اونٹوں پر لاد کر وہاں پہنچا دی۔ جب پورا خزانہ مقبرے تک پہنچ گیا تو مزدوروں کے ذریعے وہ خاص کمرے تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے اعلان کروایا کہ وہ تمام مزدور، معمار اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے 10 سال کا عرصہ لگا کر اس مقبرے کو تعمیر کیا تھا، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ جب وہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو فرعون مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ لگتا تھا آج فرعون کی طرف سے ان لوگوں پر اور مجھ پر انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ فرعون نے میری طرف نظر بھر کر دیکھا اور کہنے لگا، ہم تمہاری ذہانت اور کام کے معترف ہو گئے۔ آج ہم بتائیں کہ ہم اس مقبرے کی تعمیر کرنے والوں کو کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرعون اپنی مصباحی کے ہمراہ مقبرے سے باہر نکل آئے اور کچھ دیر رکا اور مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ پھر میری ان آنکھوں نے وہاں ایک دردناک منظر دیکھا۔ لاتعداد انسانوں کے سر قلم کر دیے گئے، انسانی لاشیں تڑپنے لگیں، انسانی خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ فرعون کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یارانہ مسکراہٹ۔ میرے اندر فرعون کے خلاف نفرت کا سمندر اور اسے مارنے لگا، لیکن میں خاموشی سے اور وہ خون کے آنسو رلانے والا دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب کبھی بھی کسی فرعون نے اس قسم کا پر اسراف مقبرہ تعمیر کروایا تو اس کی تعمیر کرنے والوں کو زندہ نہ رہنے دیا گیا، کیونکہ فرعون کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ خزانے اور مقبرے کا راز فاش نہ کرتے، مگر اس معاملے میں ہمیشہ میرے آب و اجداد کا خیال رکھا گیا، انہیں کچھ نہ کہا گیا۔ اس لیے مجھے امید بلکہ یقین تھا کہ فرعون مجھ پر نظر کرم کرے گا، کیونکہ اب تو میری بہن اس کی بیوی تھی۔ میں انعامات اور اعزازات کا حقدار تھا۔
فرعون کہاکے لگانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے انجام ان لوگوں کا۔ اب مطمئن ہو کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے، مگر نہیں، تمہیں بھی تو یہ راز معلوم ہے، مجھے تمہارا حساب بھی تو چکانا ہے۔ میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ امتیازی سلوک کروں گا۔ تمہاری موت ان سب سے مختلف اور انوکھی ہوگی۔ تمہیں جلا کے سپرد کر کے قتل نہیں کروں گا۔ تمہارے آبا و اجداد ہمیشہ سے فرعونہ کے عنایت خاص کے مستحق رہیں گے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس قسم کی کوئی عنایت یا رعایت نہیں کراؤں گا، کیونکہ اب میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی اس مقبرے کے راز سے آگاہ نہیں ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی اس راز سے آگاہ ہو، اس لیے میں نے تمہاری موت کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ میں تمہیں اتنی رعایت دے رہا ہوں کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اپنی موت کا حکم سن کر میرے جسم میں جان ہی نہ رہی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جانتا تھا کہ فرعون کے آگے رحم کی اپیل کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ظالم لوگ اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بذات خود ایک قانون ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے فریاد نہ کی اور حالات کے سامنے بے بس ہو گئے۔ میں نے نہایت ہی احترام کے ساتھ اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے کہا، اے عرضی خدا، میرے موت کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اس مقبرے کے تہہ خانے میں بند کر دیا جائے، میرے پاس زہریلے دودھ کا ایک پیالہ رکھ دیا جائے، اس کے ساتھ سیلیں تختیاں اور لوہے کا ایک قلم دے دیا جائے، کیونکہ مجھے علم و فن سے لگاؤ ہے۔ میں زندگی کی آخری سانسوں تک ان تختیوں پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں گا تاکہ میں مصروف رہوں۔ میں جب تھک ہار کر بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاؤں گا تو میں یہ زہریلا دودھ بھی پی لوں گا، یوں میری زندگی موت میں ڈھل جائے۔ بس یہی یا کچھ اور؟ فرعون کہکے لگا کر بولا، بس یہی کچھ؟ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے تہہ خانے میں لے جا کر میرے پاؤں میں ایک آہنی زنجیر ڈال دی جائے۔ فرعون کے حکم پر فوری عمل کیا گیا۔ پھر اس نے پتھر کا پیالہ منگوایا اور اپنی نگرانی میں دودھ میں زہر ملایا۔ سلے تختیاں اور پیالہ میرے پاس رکھ دیا۔ فرعون نے اپنی نگرانی میں تہہ خانے کو بند کروایا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سب لوگ چلے گئے تو میں نے ان تختیوں پر اپنی روادات لکھنی شروع کر دی۔ میں اس کام میں جلدی کر رہا ہوں کہ میں اس مقبرے میں فن راز کو ان تختیوں پر بکھیر دوں، تاکہ جب میری یہ تحریر پڑھی جائے تو اس سے فائدہ اٹھا کر خزانہ حاصل کیا جا سکے اور میری وہ قسم پوری ہو جائے جو میں نے اس راز کو افشا کرنے کے لیے کھائی تھی۔ کیونکہ فرعون نے جب میری موت کا حکم سنایا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس راز کو راز نہ رہنے دوں گا۔ اس لیے اے تحریر پڑھنے والے انسان، جب تم یہ تحریر پڑھ لو تو تہہ خانے سے باہر نکل جانا، کیونکہ اس تہہ خانے کا خزانے والے کمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باہر نکل کر اس گول مقبرے کو دیکھو گے تو تمہیں اس کی دوسری منزل پر چاروں طرف کھڑکیاں نظر آئیں گی۔ تم ان میں سے کسی ایک کو توڑ کر بے خطر ہو کر اندر داخل ہو جانا اور پھر کسی دروازے کے اندر قدم نہ رکھنا، کیونکہ ہر دروازے میں موت تمہاری منتظر ہوگی۔
تمہیں زندگی کا دروازہ تلاش کرنا ہوگا جو دن کی روشنی میں تمہیں کبھی نہ مل سکے گا۔ اس کے لیے تمہیں رات کو جاگنا پڑے گا اور اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب قطبی ستارہ چمکتا ہے، کیونکہ زندگی کے دروازے کا قطبی ستارے سے گہرا تعلق ہے۔ غلام گردش میں داخل ہو کر اس کے ہر روشن دان سے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ جس روشن دان سے قطبی راستہ دکھائی دے وہی رخشان، کیونکہ اس کے سامنے زندگی کا دروازہ ہوگا۔ بے خوف و خطر اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ آگے ڈیوری والا راستہ ہوگا، اس پر چلتے جاؤ۔ وہ راستہ تمہیں خزانے والے کمرے تک لے جائے گا۔ کمرے کا دروازہ اگر بند ہو تو کھول لینا، اگر نہ کھلے تو توڑ دینا۔ پورا کمرہ دولت سے بھرا پڑا ہے جو صرف تمہارے لیے ہے، اور جب تم وہ خزانہ حاصل کر لو گے تو میری پوری قسم پوری ہو جائے گی۔ میری روح کو سکون مل جائے گا اور فرعون کی روح جہاں بھی ہوگی تڑپ اٹھے گی۔ میں اس وقت بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتا جا رہا ہوں۔ مجھ میں اب مزید کچھ لکھنے کی سکت نہیں رہی، کیونکہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ میں اب مزید زندہ بہی نہیں رہنا چاہتا۔ چاہو بھی تو کب تک زندہ رہوں گا؟ پیاس کی شدت برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پڑا ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب میں بڑے اطمینان اور سکون سے اسے پی لوں گا، جس کے بعد مجھے ابدی حیات مل جائے گی اور میں سکون کی نیند سو لوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پروفیسر خیام اس روز بہت ہی خوش تھا۔ اسے بہت بڑی کامیابی ملنے والی تھی۔ اس نے اس سے قبل کئی قدیم مصری تحریریں پڑھی تھیں، لیکن اب یہ تحریر پڑھ کر اسے جو کچھ حاصل ہونے والا تھا، اس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ پہلی بار فرعون کے اتنے بڑے اور قیمتی خزانے کے بارے میں جان پایا تھا۔ اس نے اس قدیم تحریر کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ پروفیسر خیام محکمہ آثار قدیمی کے ہیڈ آفس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نے اس محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل کو بتایا کہ وہ ان قدیم تحریروں کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا اب جلدی سے اس مقبرے کی طرف جانے کی تیاری کی جائے۔ میں بھی ساتھ چلوں گا، کیونکہ میں خود اس مقبرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل نے اگلے روز صحرا کی جانب روانگی کا پروگرام ترتیب دیا تو پروفیسر گھر لوٹ آئے۔ وہ تمام رات خوشی کے مارے سو نہ سکا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگتی بھی تو اسے خواب میں وہی مقبرہ ہی نظر آتا۔ مزید اس کا نیکسٹ پارٹ سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔